नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-लुग़तुल क़ुरानिल करीम में आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 11 में मुरक्कब नाक़िस को समझेंगे, यानी कि इनकम्प्लीट कंपाउंड। इनकम्प्लीट कंपाउंड क्या होता है, इसको समझने के लिए इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा पीछे लेकर चलूँगी आप लोगों को। मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि हुरूफ और हरकत के मिलने से कलिमा वजूद में आता है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी हुरूफ और हरकत मिलते हैं तो लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, मुहमल भी हो सकते हैं और ऑब्वियसली आपको मैंने समझाया था कि मौजू भी होते हैं। एक लफ्ज़ या तो बेमाना होता है या फिर उसका कोई कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई मीनिंग होता है। जितने भी लायानी वर्ड्स थे, कलमात थे, यानी कि जितने भी इस तरह के लफ्ज़ थे जिनका कोई स्कोप नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी, या हमारे कुरान करीम के फ़हम में उनका कोई दखल नहीं था, हमने उन्हें अपने कोर्स से आउट कर दिया। हमने उनके ऊपर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं किया। हमारा टोटल फोकस था कलिमा के ऊपर, जो कि कोई मीनिंग रखता है, जो बामाना होता है, बामकसद होता है। लिहाजा हमने कलिमा को पढ़ना शुरू किया। हमें ये पता चला कि कलिमा यानी जो कलाम में जिस चीज़ के ऊपर कलाम बेस कर रहा है अरबी में, वो तीन तरह के हैं। वो कलमा जो है, बेसिकली जो लफ्ज़ है, वो बुनियादी तौर पर तीन उसके बेसिक ऐसे पिलर्स हैं जिनके ऊपर पूरा कलाम स्टैंड करता है। वो है इस्म, फ़ेल और हर्फ। हमने इस्म को पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्म की वो जो चार बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी, हमने उनको अच्छी तरह समझा। जो चार चार कंसिडरेशंस थी, आपको पता है उसका उसका इराब कैसे पहचानते हैं, जिन्स कैसे पहचानते हैं, अदद कैसे पहचानते हैं, फिर उसकी तारीफ़ व तनकीर यानी उसका मारिफा नकरा किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पिछले टॉपिक्स में कवर की हैं। अब हम इससे आगे लेकर चलते हैं बात को। देखिए, कलिमा जो होता है ना, बुनियादी तौर पर हमें पता है कि कलाम की बुनियाद तीन कलिमात पर, यानी पार्ट ऑफ स्पीच अरबी में, उर्दू में, पर्शियन में सिर्फ तीन ही हैं, या इस्म है, या फ़ेल है, या हर्फ है। ये जो इस्म, हर्फ और फ़ेल हैं, ज़ाहिर वर्ड है, कलमा है, लफ्ज़ है, ये अपने आप को ज़ाहिर किस तरह करते हैं, इनका इजहार किस तरह से होता है, इनको ज़ाहिर भी तो किया जाता है ना। वो तो इस्म की कंसिडरेशन से कि कोई इस्म, कोई कलमा आपके सामने आ गया और इस्म है, तो इस्म को आपने किस तरह से रिकग्नाइज करना है, ये तो थ्रू आउट हमारे साथ चलेगा ही। लेकिन कोई फेल आपके सामने आ जाए, कोई हर्फ आपके सामने आ जाए वगैरह, तो उनको भी समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि बुनियादी तौर पर वो अपने आप को अपेयर किस तरह करता है, उसकी अपेयरेंस किस अंदाज में होती है। या वो मुफरत के तौर पर अपेयर होता है, या वो मुरक्कब के तौर पर अपेयर होता है। ठीक है, कलिमा या इस्म होगा, या फ़ेल होगा, या हर्फ होगा, ये बात हतमी है। लेकिन ये ज़ाहिर किस तरह होंगे, इनका इजहार, इनका एक्सप्रेशन क्या होगा, या ये मुफरत के तौर पर ज़ाहिर होंगे, या फिर ये मुरक्कब के तौर पर ज़ाहिर होंगे। अब क्या होता है मुफरद और क्या होता है मुरक्कब, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब भी मुफरद आपके सामने आए तो एक लफ्ज़ उर्दू में हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं फ़र्द, जिसका मादा है या जिसका रूट लेटर्स हैं फ़रदा। ठीक है, फ़र्द। फ़र्द जो है ना, आप जब किसी एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी के यकता होने के लिए, किसी के तन्हा होने के लिए, किसी के अकेला होने के लिए के माना में अगर आप इस्तेमाल करें तो आप कहते हैं फ़र्द। हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना फ़र्द, और फिर उसकी जमा लेकर आते हैं अफराद, बहुत से अफराद। लेकिन जब एक के माना में इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं फ़र्द। अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं फ़र्दन फ़र्दन, कहते हैं ना फर्दन फर्दन, फलां बंदा यानी फलां काम जो है फर्दन फर्दन सबको आप असाइन कर दीजिए। फर्दन फर्दन यानी वाहिद वाहिद, तन्हा तन्हा, अकेले अकेले सबको आप असाइन कर दें। कहने का मकसद ये है। तो ये जो अरबी ग्रामर है, ये इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है कि इसके जो रूट लेटर्स होते हैं ना, वो आधे से ज़्यादा मीनिंग खुद ब खुद एक्सप्रेस कर देते हैं। आप लोग बिगनर्स के लेवल पे हैं, या आप लोगों के लेवल से शायद थोड़ा सा ऊपर चली जाए बात, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो फ़रदा है, फ़रदा, फ़रदा युफ्रिदु, ये इसमें मफ़ूल के तौर पर इस्तेमाल होकर ये जो मुफरद लफ्ज़ है, ये बना किस तरह है, फ़रदा युफ्रिदु से। या को जब मीम मज़मूम से बदल दिया गया तो वो मुफरद हो गया। मकसद यही है कि किसी भी लफ्ज़ को, किसी भी कलमे को जब यकता या तन्हा के माना में इस्तेमाल किया जाए तो वो मुफरद होता है, यानी वाहिद, एक, सिंगल, अकेला, तन्हा। ठीक है, तो फर्द से है मुफरद, ये याद रखिएगा। अब मुरक्कब क्या होता है, मुरक्कब जो होता है ना, वो तन्हा या यकता के माना में इस्तेमाल नहीं होता। मुरक्कब दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को या कलिमात को जब मिला के बनाया जाता है तो एक मुरक्कब बन जाता है। मुरक्कब को इंग्लिश में हम कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड भी कहलाता है। तो अब यानी कि अगर आपने मुफरत को दूसरे मुफरत के साथ मिला दिया, यानी एक कलमा जो वाहिद वाहिद या तन्हा या अकेले के माना में इस्तेमाल हो रहा था, उसके साथ आपने एक और मुफरत को मिला दिया, फिर आपने एक और मुफरत को मिला दिया, फिर आपने एक और मुफरत को मिला दिया, मतलब दो या दो से जायद मुफरत जब
کلیکٹ کر لیں، اس کا ایک مجموعہ تیار کر لیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے۔ مرکب کا جو روٹ لیٹر ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ر ک با، رکبہ۔ یہ بھی اسی طرح اس میں مفعول ہے، یہ آپ لوگوں کے بگنرز کے لیول سے تھوڑی اوپر بات ہے، لیکن یہ میں آپ لوگوں کو ایڈیشنل انفارمیشن کے طور پہ بتا رہی ہوں۔ یہ انشاءاللہ آپ کو کفایت کرے گا جب آپ یہ لیول کمپلیٹ کر لیں گے انٹرمیڈیٹ، یا پھر آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب ایڈوانس لیول پہ جائیں گے، یہ آپ کو کفایت کرے گا۔ رکبہ، رکبہ یرکبو، اسی کے ساتھ آپ نے یا کو جو ہے میم مضموم سے بدل کے مرکب بنا لیا۔ یہ بھی اس میں مفعول کی طرح استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جوڑ کر تیار کیا ہوا۔ میں نے قرآن کریم کا نا ایک ریفرنس آپ لوگوں کے سامنے نکال کے رکھا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اس کو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور کلیئر ہوگی یہ چیز، کہ سورہ انفال میں آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا، مولڈنگ یو ان واٹ ایور فارم ہی ولڈ۔ تو یہاں پر آپ تھوڑا یہاں پہ آپ تھوڑا سا غور کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ رکبہ، تو یعنی جوڑنا، جوڑ کر تیار کیا، ٹھیک ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تو یہ جو رکبہ ہے نا، یہ میں نے جیسے آپ کو پیچھے بتایا کمپاؤنڈ، یعنی جوڑ کر تیار کیا۔ جوڑ کر کوئی چیز جب تیار کر دی جاتی ہے تو وہ مرکب بن جاتا ہے، یعنی جوڑ کر تیار کیا ہوا ایک مرکب ہوتا ہے۔ اور مرکب کب بنتا ہے؟ جب مفرد مفرد مل جائے مرکب تیار ہو جاتا ہے۔ مرکب کو انگلش میں کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ آئی ہوپ یہاں تک یہ چیز آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس میں کوئی کنفیوژن آئی ہوپ آپ لوگوں کو نہیں ہوگی۔ اب چلیے، مفرد تو پتہ چل گیا کہ وہ تو کسی لفظ کو یکتا استعمال کیا جا رہا ہے، تنہا کے معنی میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے مفرد کہیں گے اس کو۔ مرکب کیونکہ جوڑ کے بنایا گیا تو مرکب کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کمپاؤنڈز کتنی طرح کے ہوتے ہیں۔ مفرد کے لیے آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ مفرد کتنی طرح کے، مفرد تو ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تنہا کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ کتاب تو بس کتاب، انسان تو مطلب انسان، قمر تو مطلب قمر، جہنم تو مطلب جہنم، سما تو مطلب سما، یعنی اس میں کسی چیز کو آپ نے اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہیں جوڑا ہوا نا، تو اس کے لیے ہمیں اتنی تحقیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن جب مرکب آئے گا تو مرکب کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کب مرکب کمپلیٹ ہوتا ہے، کب مرکب انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ مرکب بنیادی طور پہ دو طرح کے ہوتے ہیں، مرکب کی دو ٹائپس ہیں۔ ایک ہوتا ہے کمپلیٹ مرکب یا جسے مرکب مفید بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے انکمپلیٹ کمپاؤنڈ جسے مرکب ناقص بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مرکب تام یعنی جملہ جسے کمپلیٹ کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ تام سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ کام تمام ہو گیا، یا ہم نے فلاں چیز کا تو قصہ ہی تمام ہو گیا، اس کا تو قصہ ہی تمام ہے، یا ہمارا یہ کام تمام ہو چکا ہے، یا یہ ہمارا یہ جو ڈیل تھی یہ تمام ہو گئی، یہ فیصلہ تمام ہے، یہ معاملہ تمام ہے۔ اس طرح کر کے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں نا، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تمام، تمام سے ہی تام ہے یعنی کمپلیٹ، قصہ تمام ہو گیا، ختم ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، فنش ہو گیا۔ فنش اور ختم سے بھی زیادہ اس کے لیے جو اپروپریٹ ٹرم ہے وہ یہ کہ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کمپاؤنڈ، ایسا مرکب جس میں کہ کچھ کلمات کا ایسا مجموعہ ہو جس میں بات کمپلیٹ ہو جائے، ایسے کمپاؤنڈ کو، ایسے مرکب کو مرکب تام کہا جاتا ہے، یا جملہ بھی کہتے ہیں، سینٹینس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے، سننے والے کو اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہے، بات کمپلیٹ ہوتی ہے، جامع ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کمپلیٹ کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں میرا گھر میلبن میں ہے، تو اب آپ کو ایک پورا جملہ ملا ہے نا، میرا گھر میلبن میں ہے، آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ میں نے آپ سے کیا بات کہی ہے، آپ کو سمجھ آ گیا میرا گھر میلبن میں ہے۔ لیکن جب میں آپ کو کہوں گی میرا گھر، آپ میری شکل دیکھیں گے، کیا آپ کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ میرا گھر چھوٹا ہے، بڑا ہے، میرا گھر دور ہے، قریب ہے، میرا گھر کسی گاؤں میں ہے، کسی شہر میں ہے، کسی اور کنٹری میں ہے، آپ کی ہی کنٹری میں ہے، مطلب کیا کہنا ہے آپ کو نہیں واضح ہو رہا نا؟ آلدو مفرد ہے میرا، اور دوسرا مفرد ہے گھر، میرا گھر، میں نے دو مفرد الفاظ کو یعنی دو مفرد کلمات کو ملا کر ایک مرکب بنا لیا، لیکن اپنا جو ایکسپریشن ہے انکمپلیٹ ہے، اس لیے ڈیلیور کرتے ہوئے آپ کو میں بات سمجھا ہی نہیں پائی۔ آپ میرا منہ ہی دیکھیں گے، میں کہوں گی میری کتاب، آپ میرا منہ دیکھیں گے، میری کتاب، ٹھیک ہے؟ میری کتاب کے بارے میں اب کیا بتانا؟ میری کتاب گم گئی، میری کتاب پھٹ گئی، میری کتاب کو میں نے کسی کو پڑھنے کے لیے دیا ہے، میری کتاب کسی نے بورو کی ہے، میں نے میری کتاب کو کہیں رکھ دیا سنبھال کے، میری کتاب میرے بیگ میں رکھی ہے، کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ آپ کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ اس طرح کے مرکبات جو ہوتے ہیں ناقص ہوتے ہیں، انکمپلیٹ ہوتے ہیں، لاکھ کوشش کے باوجود آپ کو اپنا ایکسپریشن، اپنی ڈلیوری پراپر طریقے سے
نہیں پہنچا پاتے، آپ کو صحیح طریقے سے رجسٹر ہو ہی نہیں پاتا کہ کوئی کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ایسے مرکبات ناقص مرکبات ہوتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے ناقص مرکب، یعنی مرکب ناقص کو ہم پڑھیں گے جو غیر مفید کہلاتا ہے، مرکب غیر مفید۔ مرکب تام انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کمپلیٹ کر کے پڑھیں گے۔ جب ہم مرکب ناقص کمپلیٹ کر لیں گے پھر ہم مرکب تام پہ جائیں گے تو ہم وہاں ان کی ڈیٹیلز کو پڑھیں گے۔ آج ہم مرکب ناقص میں بنیادی طور پر میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں یہ ہے کہ مرکب ناقص بھی آپ کے پاس خصوصی طور پہ قرآن کریم میں جو زیادہ آپ کو نظر آئیں گے، جن پر بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے اللہ رب العالمین نے، یعنی ہر صفحے پہ آلموسٹ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہر آیت میں آپ کو نہیں نظر آئیں گے تو کم سے کم ہر صفحے پہ تو آپ کو یہ مرکبات ضرور نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو ان میں ایک ہوتا ہے مرکب توصیفی جسے ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ، دوسرا ہوتا ہے مرکب اشاری جسے ہم کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹو کمپاؤنڈ، تیسرا ہوتا ہے مرکب اضافی جسے ہم کہتے ہیں ریلیٹو کمپاؤنڈ، اور ایک ہوتا ہے پرپوزیشنل کمپاؤنڈ جو ہے مرکب جاری۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک مرکب عطفی بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت زیادہ کمپلیکس نہیں ہے، کمپلیکس اور مشکل یہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا سمپل ہے، اس کے جو قواعد ہیں وہ اتنے سمپل ہیں کہ انشاءاللہ وہ یعنی انہی ایگزامپلس کے اندر یا انہی کنسٹرکشنز کے اندر اسی بگنرز کے لیول میں آپ لوگوں کو ایزیلی انشاءاللہ گو تھرو کروا دوں گی، وہ آپ لوگ سمجھ لیں گے، اس کا کوئی ایشو انشاءاللہ آپ لوگوں کو نہیں محسوس ہوگا۔ آج جس کمپاؤنڈ کو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے وہ ہے ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ، دیٹ از مرکب توصیفی۔ ٹھیک ہے، تو پہلا بسم اللہ کر کے ہم اپنا مرکب ناقص شروع کر رہے ہیں، مرکب توصیفی۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا مفرد، اس کا روٹ لیٹر کیا تھا؟ فردا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا مرکب کیسے بنا، اس کا روٹ لیٹر تھا رکبہ۔ اسی طرح توصیفی، اس کا جو روٹ لیٹر ہے نا وہ بھی بڑا سیلف ایکسپلینیٹری ہے، واو، سواد اور فا۔ وصف، وصف، وصف ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ وصف سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کسی کا کوئی وصف بیان کرنا ہو یا کسی کی کوئی کوالٹی بتانی ہو، کسی کی خوبی یا خامی بیان کرنی ہو، اس کو وصف کہا جاتا ہے، اور عربی گرامر میں اس کو صفت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وصف بھی کہتے ہیں، صفت بھی کہتے ہیں۔ اچھا، صفت اور صفت یاد رکھیے گا، عربی میں صفت نہیں ہوتا، صفت ہوتا ہے، اور صفات۔ ٹھیک ہے، صفات، صفت اور صفات، یہ ہم لوگ صفت کہتے ہیں نا، یہ ہم اردو میں کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اردو میں ہی بول بول کے پھر ہم عربی میں بھی اسی کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عربی میں صفت نہیں بولا جاتا ہے، صفات کہا جاتا ہے، فا کے اوپر فتحہ ہے، رائٹ۔ چلیے، جب بھی مرکب توصیفی پڑھیں گے نا، یعنی ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ پڑھیں گے، آپ کو پتہ ہے مرکب کیا ہوتا ہے؟ مفرد مل کے یا دو سے زائد مفرد مل گئے، اب ایک مرکب تیار ہو گیا۔ یہ جو مرکب توصیفی ہے نا، اس میں بھی کیا ہوگا کہ کم سے کم دو مفرد اسما ہوں گے، دو مفرد کلمات آپ کو نظر آئیں گے، دو کلمے ایسے ہوں گے جن میں سے ایک موصوف ہوگا اور ایک صفت ہوگی۔ موصوف کیا ہوتا ہے؟ موصوف ایسا اسم ہوتا ہے جس کی کوئی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے۔ موصوف ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس کی کوئی خوبی یا خامی بیان کی جائے، جس کے بارے میں آپ نے یا تو اس کی کوئی گڈ کوالٹی بتانی ہے، آپ نے اس کی کوئی بیڈ کوالٹی بتانی ہے، اور صفت وہ جو کوالٹی ہے نا، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے، وہ صفت ہے۔ تو مرکب توصیفی دو اسما یا یوں کہہ لیجیے دو کلمات سے مل کے بنتا ہے، کم سے کم اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک ہے موصوف اور دوسرا ہے صفت، رائٹ۔ چلیے، ایک تو یہ چیز اس کے بارے میں آپ نے سمجھ لی، الحمدللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم عربی میں ٹرانسلیشن کریں گے، ہم اس کی کنسٹرکشن کا ہم ترجمہ کریں گے، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ انگلش میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے صفت کو لاتے ہیں، یعنی پہلے ہم ایڈجیکٹو بیان کرتے ہیں، بعد میں ہم موصوف بیان کرتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل میں نے کہا گڈ، دس از اے صفت، اور بوائے، دس از اے موصوف۔ میں نے بوائے کے بارے میں بتایا کہ گڈ بوائے، ٹھیک ہے، گڈ بوائے، اچھا لڑکا۔ اردو میں بھی میں یہی کروں گی کہ میں لکھوں گی، اس کا جو میں ٹرانسلیشن لکھوں گی وہ میں لکھوں گی اچھا لڑکا، ٹھیک ہے۔ اب اردو میں اور انگلش میں کیا کر رہی ہوں میں کہ میں جو صفت ہے نا اس کو پہلے بیان کر رہی ہوں اور بعد میں موصوف کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ عربی گرامر میں ایسا نہیں ہوتا۔ عربی میں جو سینس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے موصوف کے بارے میں بتائیے، اس کے بعد اس کی چاہے 50 لاکھ صفات بتائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کی صفات بتائی جا رہی ہیں، یعنی موصوف از مور امپورٹنٹ دین صفت۔
تو پہلے موصوف کے بارے میں بتائیے، پھر موصوف کے مطابق اس کی صفت لے کر آئیے۔ تو جیسا موصوف ہوتا ہے صفت اس کے تابع ہوتی ہے، اس کو فالو کرتی ہے۔ موصوف اگر واحد ہوتا ہے تو صفت بھی واحد ہوتی ہے، موصوف اگر مذکر ہوتا ہے صفت بھی مذکر ہوتی ہے، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، موصوف اگر آپ کے پاس نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے، اگر آپ کے پاس موصوف معرفہ ہے صفت بھی معرفہ ہے۔ یعنی یہ جو میں نے آپ لوگوں کو 4 کنسیڈریشنز بتائی تھیں، کس کی؟ اسم کی، یہ آپ کو تھرو آؤٹ اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے، ان کو ریٹین کر کے رکھنا ہے، انہی کو ہم نے پریکٹس کرنا ہے تھرو آؤٹ۔ میں نے جو 10 لیکچرز آپ لوگوں کو بالکل سٹارٹنگ میں اسکریچ سے جو آپ لوگوں کو یوں کہہ لیجیے کہ سمجھائے ہیں اور اچھی طرح میک شیور کیا کہ آپ لوگوں کو الحمدللہ سمجھ میں آ جائیں۔ اب ہم جب جہاں جہاں ہم کنسٹرکشنز کے اوپر جائیں گے نا، جہاں جہاں ہمارا، اب ہم یوں کہہ لیجیے کہ اب ہمارا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا اپلفٹ ہوگا، یہ کنسیڈریشنز ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ان پر ہمیں اپنی گرپ کو لوز نہیں کرنا ہے، یہ ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے، رائٹ؟ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ موصوف ہمیشہ ہمیشہ عربی میں پہلے آئے گا، صفت بعد میں آئے گی، اور جو موصوف کی آپ نے وہ جو اسم کی 4 کنسیڈریشنز ہیں جو آپ موصوف کی سیٹ کرتے ہیں وہی اس کی صفت کی بھی ہوں گی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہینڈ ان ہینڈ، تابع ہوتی ہے صفت، صفت ہمیشہ اپنے موصوف کو فالو کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کی پریکٹس کریں گے۔ 2 باتیں جو آپ کو بہت امپورٹنٹ یاد رکھنی ہے، پہلی موصوف پہلے آتا ہے صفت بعد میں آتی ہے، دوسری چیز کہ موصوف کی جو 4 اسم کی پراپرٹیز ہیں، جو 4 کنسیڈریشنز ہیں، صفت ہمیشہ اس کو فالو کرے گی، اس کے اگینسٹ نہیں جائے گی، اس کے اپوزٹ نہیں جائے گی، ٹھیک ہے؟ چلیے ان بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے نا 1-2 ایگزامپلس رکھتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی جو چارٹ ہے میرے پاس میں اس سے آپ لوگوں کی انشاءاللہ پریکٹس کروا دوں گی، ٹھیک ہے؟ چلیے پہلی میں آپ لوگوں کے سامنے نا ایگزامپلس رکھنا چاہ رہی ہوں، تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اسم لے آتی ہوں تاکہ اس سے آپ لوگوں کی جو ہے اچھی پریکٹس ہو سکے۔ جیسے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں عبد، عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندہ، ٹھیک ہے؟ عبدن، عبدن، ٹھیک ہے؟ اگر میں، یہ ہے ایک بندہ یا کوئی بندہ، ٹھیک ہے؟ عبدن ایک بندہ یا کوئی بندہ۔ اگر میں کہوں 2 بندے، کوئی 2 بندے، تو میں اس کے لیے کیا لاؤں گی؟ عبدانی، ٹھیک ہے؟ عبدانی، اس کو بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور جب میں کہوں گی کوئی 2 بندے، سوری کچھ بندے، تو میں اس کے لیے کہوں گی عبادن، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیسک آپ لوگوں کی وکیبلری ہے، یہ الحمدللہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اچھا، یہی چیز اگر میں، یہ نکرہ ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نکرہ ہے اور واحد ہے، جو میں اس کی بات کر رہی ہوں، آپ اس کو ابھی سمجھیں۔ جو 4 میں نے کنسیڈریشنز آپ لوگوں کو سمجھائی ہیں، سمجھ کے آپ لوگوں نے ان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ عبدن میں یہ واحد ہے، یہ مذکر ہے، اس کی اعرابی حالت حالت رفع ہے، اور جو چوتھا کریکٹر ہے یہ ہے کہ یہ معرفہ نہیں ہے، یہ نکرہ ہے۔ اگر یہ ہوتا العبدو، العبدو، تو یہ کیا ہوتا؟ معرفہ ہوتا۔ اسی طرح عبدانی، عبدانی کو بھی اب آپ دیکھ لیجئے، عبدانی کیا ہے؟ عبدانی 2، کوئی 2 آدمی، ٹھیک ہے؟ یہ جو العبدو میں نے لکھا ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے آدمی، آدمی یعنی کہ بندہ، آدمی سے مراد بندہ، ناٹ آدمی، بندہ، العبدو بندہ، اور عبدن کوئی بندہ یا ایک بندہ، عبدانی 2 بندے، ٹھیک ہے؟ اسپیسیفک کوئی 2 بندے، 2 کی بات ہو رہی ہے، یعنی اسپیسیفک 2 کی بات ہو رہی ہے، کوئی 2 بندے۔ لیکن جب میں کہوں گی العبدانی، العبدانی، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اسپیسیفکلی 2 کی بات کر رہی ہوں لیکن میں اس کو معرفہ لا رہی ہوں، تو 2 بندے، اوپر ہے کوئی 2 بندے لیکن نیچے ہے 2 بندے، ٹھیک؟ عبادن کچھ آدمی یا کچھ بندے، ٹھیک ہے؟ بہت ساروں کی بات کر رہی ہوں، یہ پلورل ہے، عباد پلورل ہے عبد کی، لیکن کیونکہ نکرہ ہے تو عبادن یعنی کچھ بندے، ٹھیک ہے؟ یا کوئی بندے۔ لیکن جب میں کہہ رہی ہوں العبادو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اب کہہ رہی ہوں بندے، ٹھیک؟ بندے۔ چلیے اب یہیں سے بات کو لے کر ہم اپنا
موصوف اور صفت لے کر چلیں گے. یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کنفیوژن نہیں آئے, آپ لوگ کنفیوز نہیں ہوں. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایگزامپل رکھ رہی ہوں. نیک بندہ, کیونکہ میں اردو میں لکھ رہی ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ اردو میں ہمیشہ کنسٹرکشن ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اردو میں لکھتے ہیں تو آپ پہلے پہلے آپ اس کا جو ہے صفت لے کر آتے ہیں, بعد میں آپ موصوف لے کر آتے ہیں. لیکن عربی میں کیا ہوگا کہ یہ جو موصوف ہے نا یہ پہلے آئے گا, صفت بعد میں جائے گی. تو بندہ جیسے میں نے اوپر لکھا عبد, عبدن ڈیفالٹڈ حالت ہے, حالت رفع عبدن. اور نیک, نیک کے لیے ہوتی ہے صالح. اب یہ جو صفت ہے میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ صالح ہن, کیونکہ عبدن ہے لہٰذا صفت بھی کیا ہو جائے گی صالح. تو یہ آپ کا پہلا مرکب توصیفی بن گیا عبدن صالح. بریکٹ میں آپ لکھیں گے کوئی نیک آدمی یا ایک نیک آدمی, ٹھیک ہے, کوئی یا ایک. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے پاس کیسا آ رہا ہے, یہ آپ کے پاس نکرہ آ رہا ہے, یہ آپ کے پاس معرفہ نہیں آ رہا, اس لیے آپ لکھیں گے کوئی. کوئی اس کا ترجمہ کریں گے عبدن صالح, کوئی نیک بندہ یا ایک نیک بندہ, ٹھیک ہے. عبد یعنی بندہ, نیک یعنی صالح. تو کنسٹرکشن جب آپ اردو سے عربی میں یا عربی سے آپ اردو میں جا رہے ہیں تو اس طرح ہوگا کہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اردو میں پہلے صفت بیان کی جاتی ہے, بعد میں موصوف بیان کیا جاتا ہے. دس از نان سینس ان عربک. عربک میں وہ لوگ کہتے ہیں پہلے موصوف کے بارے میں بتاؤ, بعد میں جتنی مرضی اس کی صفات بیان کر دینا. تو پہلے موصوف بتانا پڑتا ہے, لہٰذا یہ جو رائٹنگ سٹائل ہوتا ہے نا یہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ اپنے پاس ایک کی بنا کے رکھ لیں کہ اردو میں ایک لکھ لیجئے, ایک کوئی سا بھی ایک مرکب ناقص لکھ لیجئے اور پھر اس کی اس طرح سے ایروز بنا کے ایک پکچر بنا دیں تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ موصوف نے ہمیشہ پہلے آنا ہے عربی میں اور اس کی صفت نے بعد میں آنا ہے. اب اسی کی بنیاد پر آپ بے شمار اسماء ہیں بناتے جائیے, وہ بنتے جائیں گے. میں آپ کے سامنے ابھی آپ کو بتاتی ہوں, جیسے جسٹ فار ایگزامپل ہم اسی کی پریکٹس کر لیتے ہیں نا, عبد کو ہی میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر پریکٹس کروا دیتی ہوں کہ یہ عبدن جو ہے میں نے آپ کو یہ اس میں بتایا حالت رفع میں. اب میں آپ کو اگر یہ حالت نصب میں بتا دوں عبدن, تو اب جو صفت ہوگی نا وہ بھی اس کو فالو کرتے کرتے کیسی ہو جائے گی, نصب میں چلی جائے گی. عبدن صالحن, ترجمہ وہی ہوگا کوئی نیک آدمی یا ایک نیک آدمی, ٹھیک ہے, کوئی نیک آدمی یا ایک نیک آدمی. ترجمہ آپ نے ابھی بھی وہی رکھنا ہے. پھر اگر میں اس کو لے جاؤں جر میں تو عبدن, اور پھر فوراً آپ کی جو صفت ہوتی ہے نا وہ تابع ہو جاتی ہے اپنے موصوف کے, صالحن عبدن صالحن. تو سبحان اللہ, سمجھ میں آیا آپ کو یہ کانسیپٹ؟ بہت سمپل ہے کہ جیسا موصوف ہوگا ویسی ہی آپ کی پیچھے پیچھے صفت ہوگی, اس کو فالو کرے گی. اب آ جائیے عبدانی پہ, ٹھیک ہے. تو عبدانی صالحانی, سمپل از دس, صالحانی سمپل, صالحانی عبدانی صالحانی. پھر اگر میں اس کو کر دوں, اب آنی کی جو نصب اور جر کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہوگا, آنی آئینی. تو اب آپ اس کو کر دیں گے عبدینی, یعنی کہ دو بندے. کون سے دو بندے؟ کوئی سے دو بندے, کیونکہ یہ العبدینی نہیں ہے, یہ ہے عبدینی, تو کوئی سے دو بندے. تو دو بندے, دینی عبدینی صالحین. یعنی جب بھی قرآن کریم میں آپ کو دو اسماء بالکل سیم ٹو سیم اسم کی چاروں کنسیڈریشنز میں بالکل آئیڈینٹیکل نظر آئیں گے, آپ نے ہمیشہ اپنے دماغ کے اندر اس چیز کو مضبوط کر کے اپنا جو ہے اپنا فہم تیار رکھنا ہے کہ یہ کنفرم مرکب توصیفی بن رہا ہے. کیونکہ لاکھ کوشش کے باوجود اس کے ترجمے سے آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ جو دو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے. دو نیک بندے, دو نیک بندے, کوئی دو نیک بندے, دو نیک بندے, کوئی دو نیک بندے, نیک بندہ, کوئی نیک بندہ یا نیک بندہ. ناقص مرکب ہے لیکن ہے کون سا؟ مرکب توصیفی. وہ جو تین ابھی اور آپ لوگوں نے ناقص مرکبات پڑھنے ہیں نا, ان کی بھی آہستہ آہستہ پھر آپ لوگوں نے ظاہر سی بات ہے ان کی بھی پہچان رکھنی ہے. لیکن یہ جو مرکب ہے جس میں کہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ دو بندے, لیکن دو بندے کیسے ہیں؟ نیک ہیں, یعنی ان کی خوبی بیان کی جا رہی. تو دس از واٹ ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ از. یہ ہے ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ جس میں خوبی یا خامی بتائی جائے گی. اگر کوئی ایسے ہوں جو قبیح ہوں
यानी कि बदसूरत हों या ख़राब हों, तो उनके लिए कभी इस्तेमाल किया जाए तो अबदैनी, कभी है ही नहीं, सिंपल। ठीक है। बंदे लंबे हों तो आबदैनी तवीलैनी या आबदानी तवीलानी। ठीक है। तो आप लोगों के पास बहुत सिंपल, जैसा आपका मौसूफ है वैसी ही आपकी सिफत है। आप लोगों ने इस चीज़ में बिल्कुल अब किसी किस्म की कंफ्यूजन अपने करीब नहीं आने देनी, क्योंकि आपको पता चल गया मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में आती है। और जो मौसूफ की हालत होगी, यानी इराबी हालत होगी, जो उसका जिन्स होगा, जो उसका इराब होगा, जिन्स होगा, उसका अदद होगा, और जो उसकी मारिफा या नकरा की पोजीशन होगी, यानी उसकी जो तारीफ और तनकीर होगी ना, एग्जैक्टली सिफत भी उसी फॉर्म में आपको देखनी है, वही होगी, उसी तरह आएगी आपके सामने। ठीक है। तो ये मैंने आपको ये भी समझा दिया, हमने दो के बारे में भी कर लिया। मैंने उर्दू उर्दू को नहीं चेंज किया था, मैं एक्चुअली आपको सिर्फ अरबी ही चेंज कर करके बताती रही हूँ, उर्दू में बंदा ही रहा, दो मैंने नहीं लिखा था। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको पता है कि अब्दानी से मुराद स्पेसिफिकली दो की बात हो रही है। अब अगर इसी तरह मैं इबाद के बारे में आप लोगों को बताऊं, तो इबाद से भी दिखा देती हूँ आपको बना के कि इबादुन, तो इबादुन क्योंकि ज्यादा बंदों की बात हो रही है, कोई या एक की बात नहीं हो रही, कुछ की बात हो रही है, यानी कुछ नेक बंदे। ठीक है। कुछ नेक बंदे या कोई नेक बंदे, कोई या कुछ नेक बंदे, क्योंकि हम प्लूरल के सीगे में चले गए हैं, तो कोई या कुछ नेक बंदे, तो इबादुन। और नेक और नेक के लिए सालिह, सालिहानी, सालिहूना। क्योंकि यहाँ पर ये रफा में है तो हमें ऊना जो है वो रफा की साउंड सुनाई देती है, तो हमें सालिहूना करना है, इबादुन सालिहूना। अगर हम इसको मारिफा लेकर आएंगे तो फिर हम कर देंगे अल इबादुस सालिहूना। ठीक है। अल इबादुस, यहाँ पर भी इसको भी मारिफा करना होगा, तो अलिफ लाम का इजाफा करके इसको मुअर्रफ बिल लाम से हम अलिफ लाम लगा के अल इबादुस सालिहूना, अल दुस्सालिहूना। मैंने आपको बताया था कि जब पीछे कोई आपको मा कबल कोई इसम मिल जाए तो फिर ये अलिफ हमजतुल वसल लिखे का लिखा रह जाएगा, पढ़ने में नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास किताबत में होता है, तिलावत में नहीं होता। ठीक है। तो किताबत में ये होगा, तिलावत में नहीं होगा, क्योंकि मा कबल आपको एक हर्फ मिल चुका है जिसके ऊपर हरकत भी मौजूद है, तो फिर ये हरकत डायरेक्ट जाकर इस स्वाद के साथ मिल जाएगी, क्योंकि इस्लाम ने भी साउंड नहीं होना, यहाँ पर ये शमसी हर्फ है, लिहाजा ये हो जाएगा अल इबादुस सालिहूना, सिंपल। ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके मैं आप लोगों को और अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करती हूँ, और कुछ छोटी छोटी और चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने लाती हूँ। हम अपने इस पे चलते हैं, जो हमारा जो प्रैक्टिस का जो मैंने रखा हुआ है आपके सामने, इस पे चलते हैं, इस पेज पे चलते हैं। तो देखिए, अमलुन सालिहुन। अब ये जो आपको ये नज़र आ रही है ना, ये जो बनी हुई है एरोज जो हैं, ये हालत रफ़ है। ठीक है। और ये हालत नस्ब है, और ये हालत जर है। जो ड्रैगिंग आपको एरो नज़र आएगा, जो ड्रैग हो रहा होगा, वो हालत जर है, यानी इजाफी तौर पर पोजेसिव हो रहा है। ये पोजेसिव जो नाउन्स होते हैं, उनके लिए मैंने आपको बताया था कि इस तरह का साइन हम रखेंगे, और जो हालत नस्ब होगी उसके लिए हम गड़ जाने वाला साइन रखते हैं, और असेंडिंग पोजीशन के लिए, हालत रफ के लिए, यानी रफत के लिए, अजमत के लिए, बुलंदी के लिए हम असेंडिंग साइन रखते हैं। तो ये साइंस आप लोगों के जहनों में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब इंशाल्लाह इससे आगे की बात करते हैं, और आगे की बात ये है कि ये जो देखें, ये वाली जो कंस्ट्रक्शन आ रही है ना आपके सामने, अमलुन सालिहुन। अब ये देखिए, ये है नकिरा, क्योंकि अमल जो है ये आपके पास नकरा आ रहा है, अमलुन, यानी जब आप इसको उर्दू में देखेंगे ना, तो पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, देखिए उर्दू में इसका तर्जुमा आ रहा है कोई नेक अमल। इसको कोई को अगर आप ब्रैकेट कर दीजिए, तो ये नेक जो है ये असल में बाद में आ रहा है, ये स्वालिह की फॉर्म में नेक बाद में आ रहा है। लेकिन हमारे पास क्योंकि उर्दू में पहले एडजेक्टिव आता है, यानी पहले हम सिफत लाते हैं, बाद में हम मौसूफ लाते हैं, तो अमल के बारे में बताया जा रहा है कि अमल कैसा है, अमल बुरा भी हो सकता है, अमल मौसूफ है। अमल के बारे में बताया जा रहा है, अमल की सिफत बताई जा रही है कि वो नेक है या बद है। अमले बद भी होता है, अमले अमले स्वाले भी होता है, दोनों तरह के होते हैं ना। तो अमाल तो दोनों तरह के होते हैं। तो ये एक ऐसा मौसूफ है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये इसकी सिफत जो है स्वाले है। तो अमलन स्वालिहुन, तो इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा, कोई नेक अमल। ठीक, कोई नेक अमल या एक नेक अमल, क्योंकि ये वाहिद है
تو ایک بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نکرہ ہے لہٰذا کوئی ہمیں نہیں معلوم کون سا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو یہ کر دیں گے، معرفہ بنا دیں گے، تو پھر جو اس کی جو صفت ہے وہ بھی اس کو فالو کرے گی، اور یہ ہو جائے گا العمل الصالح۔ ال آ گیا، تنوین آٹومیٹیکلی چلی گئی۔ اوپر والے میں دیکھیں عمل صالح، لیکن جب الف لام داخل ہو گیا تو لام کی تنوین کو اس نے ختم کر دیا، کیونکہ الف لام اور تنوین ایک ساتھ کبھی کسی اسم پر داخل نہیں ہو سکتے، ان کا داخلہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو العمل الصالح، اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نیک عمل۔ اب یہاں کوئی یا ایک کی بات نہیں ہو رہی، یہاں خاص بات ہو رہی ہے نیک عمل، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ الف لام کے لیے کلاسک اردو میں کوئی اسپیسیفک ترجمہ نہیں ہے، لہٰذا اب ہم یہاں پر یہ نہیں لگائیں گے کہ خاص نیک عمل یا بہت اسپیشل نیک عمل، ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی، کیونکہ اردو ترجمہ ہے ہی نہیں الف لام کے لیے، لہٰذا اب اس کا ترجمہ سمپلی ہوگا نیک عمل، یعنی عمل کی خوبی یہ ہے کہ وہ نیک ہے، بس دیٹس اٹ۔ تو کیونکہ ہم اردو میں پہلے صفت لا رہے ہیں بعد میں موصوف لا رہے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نیک عمل، لیکن عربی میں پہلے موصوف آئے گا بعد میں صفت آئے گی، اس بات کو آپ نے مستقل یاد رکھنا ہے، اپنے ذہنوں میں بٹھا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو جو سمجھایا یہ تھا حالت رفع میں، اب یہاں پر حالت نصب میں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ عملاً صالحاً، آپ کو پتہ ہے کہ دو زبر ایک الف، تو یہ ہو گیا حالت نصب جو یہاں پر بھی انہوں نے ایکسپریس کیا ہوا ہے، لیکن ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اعرابی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ ترجمے کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، معنی تبدیل نہیں ہوتا لیکن شکل چینج ہو جاتی ہے، معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی جو ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے، جیسے اوپر تھا عامل صالح، نیچے ہے عملاً صالحاً، لیکن اس کی شکل چینج ہوئی ہے، معنی چینج نہیں ہوا۔ تو اعراب کیا کرتا ہے کہ معنی نہیں چینج کرتا، محمدن محمدن محمدن، محمد محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے محمدن آ رہا ہو آپ کی کنسٹرکشن میں، چاہے محمدن آ رہا ہو آپ کی کنسٹرکشن میں، چاہے محمدن آ رہا ہو آپ کی کنسٹرکشن میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی معنی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن اعراب جو ہوتا ہے وہ شکل کو چینج کر دیتا ہے، اسم کی جو ظاہری، جو اس کا ایکسپریشن ہوتا ہے، جو اس کی ظاہری شکل ہوتی ہے اس کو چینج کر دیتا ہے۔ کب حالت نصب آتی ہے، کب حالت جر آتی ہے، جیسے جیسے آئے گی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ہم جیسے ان ٹاپکس میں داخل ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گی، آتی ضرور ہے لیکن کسی عامل، کسی انفلوئنسر کی وجہ سے آتی ہے۔ جب ان انفلوئنسرز کے آنے کا ٹاپک آ جائے گا تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ بائی ڈیفالٹ اسم کیسے ملتا ہے؟ ہمیشہ حالت رفع میں ملتا ہے، گاٹ اٹ۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مزید نیچے ایگزامپلس جو دوسری آ رہی ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ عرشن عظیمن، عرش بھی واحد، عظیم بھی واحد، اس کا ترجمہ ہے ایک عظیم تخت۔ عرش یعنی جو تخت ہوتا ہے اللہ کے عرش سے مراد یعنی اللہ کا تخت، اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے عظیم ہے، تو قرآن کریم کی اصطلاح ہے عرشن عظیمن، یعنی عرش جو ہے وہ ایک آپ کے پاس موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ عظیم، ٹھیک ہے۔ جو عرش کی آپ کو دیکھ لیجئے جو چار کنسیڈریشنز ہیں، عرش بھی واحد ہے، یہ یہاں پہ آپ کو میں دکھاتی ہوں، آپ دیکھیے نوٹ کیجئے، عرش بھی واحد، عظیم بھی واحد، عرش بھی حالت رفع، عظیم بھی حالت رفع، عرش بھی مذکر، عظیم بھی مذکر، اور عرش بھی نکرہ اور عظیم بھی نکرہ، چاروں کنسیڈریشنز سیم آئیڈینٹیکل ہیں، یعنی جو موصوف کی ہے وہی صفت کی ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو جو سمجھایا ہے نا کہ اسم سامنے آتے ہی وہ چاروں کنسیڈریشنز آپ لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، ذہنوں میں ریٹین ہونی چاہیے، آپ لوگوں کے ریفلیکس سیکشن میں ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر ترجمے میں کوتاہی ہوگی اگر یہ چار چیزیں آپ کو یاد نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے حالت رفع میں سمجھ لیا، یہ ہم حالت جر میں دیکھ رہے ہیں، اوپر آپ کو جو اگزامپل دی ہے وہ نصب کی دی ہے، یہاں جو اگزامپل ہے وہ حالت جر کی ہے، اور ہے وہی ترجمہ کہ ایک عظیم تخت یا کوئی عظیم تخت۔ پھر اگر جب اس کو معرفہ بنا کر لایا گیا ہے تو معرفہ کا ترجمہ ہے عظیم تخت، جیسے اوپر تھا نیک عمل یا کوئی نیک عمل، گاٹ اٹ۔ تو یہ بیسک آپ لوگوں کو ڈفرنس بھی ساتھ ساتھ سمجھ میں آئی ہوپ آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ العرشی، اوپر تھا عرشن کیونکہ نکرہ تھا، جب ال لگا دیا تو تنوین چلی گئی اور اب یہ معرفہ ہے، تو العرشی، اور عظیمن تھا، عظیمن کو بھی ہم نے جب معرفہ کر دیا تو ال لگا کے میم کے نیچے جو تنوین تھی وہ چلی جائے گی، العظیمی تو ہو جائے گا العرش العظیمی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے عظیم تخت۔ پھر اسی طرح اجرن عظیمن، اجرن عظیمن، فوزن عظیمن، ایک عظیم کامیابی یا کوئی عظیم کامیابی۔ اب اسی کو آپ قیاس کر کے اپنی پریکٹسز میں اس کو نصب میں بھی لے کر جائیے، جر میں بھی لے کر جائیے، میک شیور کیجئے کہ ان کے جو اعراب ہیں موصوف کے
وہی سیم اعراب، وہی سیم جینڈر، وہی سیم نمبر اور وہی سیم معرفہ نکرہ، یہ چاروں کنسیڈریشنز صفت میں سیم آئیں گی. ٹھیک ہے، یہ جرنل قاعدہ ہے. پھر ادوم مبین، ایک کھلا دشمن یا کوئی کھلا دشمن، یہ والا یہ جو میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھا ہے، ایک کھلا دشمن یا کوئی کھلا دشمن. ٹھیک ہے، حالت رفع ہے. اسی کو آپ حالت نصب میں بھی لکھ سکتے ہیں، ادوون مبینن، ادوون مبینن. ٹھیک ہے، اور پھر الف لام لگا کے بھی آپ اسی طرح تینوں اعرابی حالتوں میں تبدیلی کر کے پریکٹس کر سکتے ہیں. وہ آپ ضرور بیٹھ کے گھر میں کیجیے گا. پھر قول سدید، ایک سیدھی بات یا کوئی سیدھی بات. اب اس میں دیکھیے ہمارے پاس اردو میں جو ہے نا، سیدھی پہلے آ رہی ہے اور بات بعد میں آ رہی ہے. یہ ایک اس طرح کی کنفیوژن ہے جو عربی والے قبول نہیں کرتے. عرب جس کو قبول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بھائی پہلے آپ موصوف کو لائیے، کون سیدھا ہے؟ بات سیدھی ہے، بات موصوف ہے اور اس کی صفت ہے کہ وہ سیدھی ہے. بات الٹی بھی تو ہو سکتی ہے نا، یعنی صفت ہے کہ وہ الٹی ہوگی یا سیدھی ہوگی. یہ اس کی کوالٹی ہے، یہ اس کی کوالیفیکیشن ہے. بٹ ناؤن بینگ کوالیفائڈ از موصوف. تو موصوف کو پہلے ڈسکس کریں، موصوف کو پہلے لائیے، موصوف کو مقدم کریں اور اسی صفت کو مؤخر کریں. یہ ہے عرب کی سینس، یہ ہے ان کے کلام کی خوبصورتی، یہ ہے ان کے کلام کی عظمت. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ کلام جو ہے یہ بہت خاص ہے اور اس پہ بہت کام کیا گیا ہے. اس کا ایک ایک حرکت، اس کا ایک ایک نقطہ قرآن ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرکت، ایک ایک لفظ، ایک ایک اس کا جو یعنی یوں کہہ لیجئے کہ لیٹر ہے نا، وہ بھی قرآن ہے. تو اس کو بہت محبت کے ساتھ پڑھیں، اس کو بہت ادب کے ساتھ سمجھیں. قول سدید، یہ حالت رفع میں ہے. قولا سدیدن، یہ حالت نصب میں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر اگر قول سدیدن ہو جائے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ حالت جر ہے. اسی طرح اس پہ الف لام داخل کر کے تینوں اعرابی حالتوں میں آپ پریکٹس کیجئے. انشاءاللہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. پھر بھی کوئی کنفیوژن ہوئی آپ مجھے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. آئی ایم آلویز دیئر فار یو انشاءاللہ، نو وریز. فساد کبیر، فساد کہتے ہیں خرابی کو. ٹھیک ہے، اور کبیر یعنی بڑا. اب خرابی ہے تو اردو میں تو ہم کہیں گے بڑی خرابی، لیکن فساد کیونکہ یہاں پر جو ہے جینڈر کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی آپ کو مؤنث کی نشانی نظر نہیں آ رہی ہے نا، تو یہ فساد کبیر کی طرح کبیر کے ساتھ آئے گا، یعنی فساد کبیر، بڑا فساد یعنی بڑی خرابی. ہمارے پاس اردو میں ہم اس کو مؤنث ٹریٹ کر رہے ہیں لیکن عرب میں اس کو مذکر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اسی لیے کبیرن آیا ہے. فساد کبیرن. اگر یہ مؤنث ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے آگے مؤنث کی کوئی نشانی موجود ہوتی، موسٹ پروبیبلی گولتا ہوتی، کبیرتن ہوتا. لیکن کیونکہ فساد مذکر ہے لہٰذا اس کی صفت بھی مذکر ہی آئی ہے. ٹھیک ہے، پھر الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو الشیطان الرجیم، الشیطان الرجیم یعنی کہ رجیم یعنی کہ جو دھتکارا ہوا اس کو رجیم کہتے ہیں. اور شیطان تو آپ جانتے ہیں شیطان ہے، تو مردود، رد کیا ہوا، دھتکارا ہوا اس کو رجیم کہتے ہیں. اردو میں ہمارے پاس مردود شیطان، یعنی پہلے اس کو ہم نے اس کی صفت بتا دی کہ وہ مردود ہے، وہ دھتکارا ہوا ہے، وہ رد کیا ہوا ہے. بعد میں ہم بتا رہے ہیں کہ موصوف کون ہے. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں پہلے موصوف آیا یعنی شیطان، اور بعد میں بتایا گیا کہ وہ رجیم ہے. لیکن اس کو بیان کس طرح کیا گیا؟ اس کو معرفہ کر کے بیان کیا گیا، الشیطان الرجیم. الف لام داخل ہو گیا لہٰذا نہ شیطان کے اوپر تنوین آئے گی نہ رجیم کے اوپر تنوین آئے گی. پھر الدرک الاسفل، یہ سب قرآن کریم کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، تو سفل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسفل جو ہے نچلا، سب سے نچلا. ٹھیک ہے، الاسفل یعنی سب سے نچلا، اور الدرک یعنی کہ درجہ. ٹھیک ہے، تو سب سے نچلا جو درجہ ہے نا، اسفل جو ہے یہ ایکچولی آپ کے پاس صفت ہے کہ سب سے نچلا، اور درجہ یعنی کہ موصوف. اب اردو میں ظاہر سی بات ہے یہ کنسٹرکشن جو ہے یہ اپوزٹ ہوئی ہوئی ہے، لیکن الدرکو السفلو سوری الاسفلو، اس کا یہ مطلب ہے الدرکس درک الاسفلو یعنی کہ سب سے نچلا درجہ. یہ اس لیے الف لام داخل ہو گیا، تنوین چلی گئی، اس لیے اس کو الدرکو. اور کیونکہ یہ کاف جو ہے یہاں والا، یہ کاف اس لام کے ساتھ ڈائریکٹ مل رہا ہے تو ہم یہ حمزۃ الوصل کو لکھے کا لکھا رہنے دیں گے. یہ صرف ہماری کتابت میں، یہ ہماری تلاوت میں نہیں، تو ہم کہیں گے الدرک الاسفل. ٹھیک ہے، پھر صراط مستقیم، یہ ہمارے پر نکرہ آ رہا ہے، ایک سیدھا راستہ یا کوئی سیدھا راستہ. اور جب کہیں گے الصراط المستقیم تو الف لام داخل ہو گیا لہٰذا تو کے اوپر سے تنوین چلی گئی. اور
अब इसका तर्जुमा होगा सीधा रास्ता। सिरातुल मुस्तकीमुन का तर्जुमा होगा कोई सीधा रास्ता या एक सीधा रास्ता, लेकिन अस्सिरातुल मुस्तकीमु सीधा रास्ता। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक इंशाल्लाह मुझे फॉलो कर रहे होंगे। फिर इसके बाद आ जाती है आपके पास उसवतुन हसनतुन, यानी कि कोई अच्छा नमूना या एक अच्छा नमूना। फिर इसको आपने नस्ब में लिखा तो नस्ब में भी वही होगा, क्योंकि गोलता है लिहाजा इजाफी अलिफ नहीं आएगा। ये बात हम समझ चुके हैं ना। तो यहाँ पे वही हुआ है कि हालत नस्ब में आया है, लेकिन यहाँ पर एक इजाफी एडिशनल अलिफ का इजाफा नहीं होगा। और क्योंकि ये मुअन्नस ट्रीट किया जा रहा है, लिहाजा आगे जो गोलता है वो भी, उसकी जो सिफत के अंदर जो गोलता आएगी वो भी इसकी फॉलोअर है, यानी सिफत जो है मुअन्नस ही आएगी, क्योंकि मौसूफ मुअन्नस है। उसवा उसवा जो है ये मुअन्नस ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि गोलता है। ताई मरबूता जो कि अलामती मुअन्नस है। इसी तरह हसना, हसना भी आपके पास गोलता की वजह से मुअन्नस है। तो ये भी वाहिद मुअन्नस, ये भी वाहिद मुअन्नस, ये भी जो है हालत नस्ब है, ये भी हालत नस्ब है, ये भी आपके पास नकरा और ये भी नकरा है। तो चारों आपकी जो कंसिडरेशन है ना इसम की, देख लीजिए कि वो मौसूफ और सिफत एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। सिफत मौसूफ के ताबे होगी, सिफत वही होगी जो मौसूफ होगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्योंकि हालत रफ है, यहाँ पर ये भी हालत रफ आई है। बाकी चारों फीचर, तीनों फीचर्स बाकी के बिल्कुल नीचे जैसे ही हैं। फिर आपके पास ये आ रहा है यहाँ पे जन्नतुन आलियतुन, एक आलिशान बाग। जन्नह कहते हैं बाग को, और आलिया यानी कि आलिशान, बहुत खूबसूरत, बहुत ऊंचा, बहुत आलिशान। आलिया तो जन्नतुन है, लिहाजा आलियतुन। अगर ये होता जन्नतन तो होता आलियतन, अगर होता जन्नतिन तो होता आलियतिन। ठीक है, तो आपने इन कंसिडरेशंस को रखना है। और एक या कोई, क्योंकि ये नकरा है, अगर अल जन्नतु होता तो फिर होता अल जन्नतु अल आलियतु, तो फिर आप उसको कहते हैं आलीशान बाग। फिर आप एक या कोई का इजाफा नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसी तरह हयातुन तो ये बतुन हयातुन तो ये बतुन का मायना है कोई या एक पाकीज़ा जिंदगी। तो ये बतुन हयात की वजह से, यानी हयातुन है तो ये बतुन आपने यही कंसिडर करना है। मुजक्कर तो मुजक्कर मौसूफ, सिफत भी मौसूफ, मौसूफ मुअन्नस है, सिफत भी मुअन्नस आ रही है। जुर्रियतुन तो ये बतुन एक पाकीज़ा औलाद, जुर्रिया कहते हैं एक्चुअली औलाद को या नस्ल को। तो अगर ज़ुर्रिया आपके पास मुअन्नस है तो उसकी सिफत भी आपके पास मुअन्नस ही आ रही है। एक अगर आपके पास यहाँ पर देखिए, ये एक अगर आपके पास आ रहा है ना हालत रफ में, तो दूसरा भी आपके पास हालत रफ में ही आ रहा है, यानी मौसूफ आ रहा है तो सिफत भी हालत रफ में। यहाँ पर ये आपके पास हालत नस्ब में आ रहे हैं। ठीक है, और अगर जर में लाना तो ज़ुर्रियतन तो ये बतन, सिंपल। लेकिन एक या कोई का तर्जुमा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नकरा है। अगर ये अज़ुर्रियतु अब तो ये बतू होता तो फिर होता पाकीज़ा औलाद या पाकीज़ा नस्ल। ठीक, आयतुन बय्यिनतुन कोई या एक रोशन निशानी। अब यहाँ पर ये जो आ रहा है ये आपके पास एक्चुअली आ रहा है मुज़क्कर कह रही हूँ, सॉरी, ये आपके पास आ रहा है जमा। आयातुन बय्यिनातुन कुछ रोशन निशानियाँ। आयात निशानियां, देखिए उर्दू में बाद में आ रहा है ना, लेकिन पहले हमारे पास मौसूफ आएगा अरबी में हमेशा। निशानियां, निशानियों के बारे में बताना है, उनकी क्या क्वालिटी है। निशानियां रोशन भी हो सकती हैं, निशानियां बहुत ही बदनुमा और तारीक भी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि रोशन निशानियों के बारे में बताया जा रहा है, लिहाजा निशानियां मौसूफ है और उनका रोशन होना, उनका वाजिया होना, उनका बेयना होना, ये हमारे पास उसकी सिफत है। ठीक है, रोशन निशानियां या वाजिया निशानियां, आयातुन बय्यिनातुन। ये हमारे पास क्योंकि नकिरा आ रहा है, लिहाजा हमने कुछ या या चंद का इजाफा करना है कि चंद रोशन निशानियां या कुछ रोशन निशानियां। ठीक, लेकिन अगर होता अल आयातु तो अल बय्यिनातु, फिर हम कहते रोशन निशानियां या वाज़े निशानियां। फिर अन नफ्सुल मुतमइन्नतु सुकून पाने वाली जान, नफ्स मुतमइन्ना जिसको कहते हैं। ठीक है, अन नफ्सुल मुतमइन्नतु। फिर हयातुद दुनिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो आ रहा है ना अल हयातुद दुनिया, ये वाला, इसको नोटिस कीजिए। अल हयातुद दुनिया, दुनियावी जिंदगी। क्योंकि अलिफ लाम है, लिहाजा अलिफ लाम के लिए कोई स्पेसिफिक क्लासिकल उर्दू में तर्जुमा नहीं है, लिहाजा ये होगा दुनियावी जिंदगी। ठीक है, अल हयातुद दुनिया, राइट। फिर है अद्दारुल
दार आखिरत, ये जो दारा है ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर ये नस्ब इस्तेमाल हुआ है, और क्योंकि अलिफ लाम आ गया तनवीन चली गई, तो यहाँ पर आपने इजाफी अलिफ को नोटिस नहीं किया। आप नोट करें कि अलिफ लाम दाखिल हो गया ना, तनवीन चली गई। कायदा क्या है कि जब दो ज़बर आएंगे तो एक अलिफ ज़रूर आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो ज़बर नहीं है लिहाजा अलिफ इजाफी अलिफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल आ गया, तनवीन चली गई है, तो अदारल आखिरता। दार भी आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि मुअन्नस है, सिमाई मुअन्नस है। दार मुअन्नस इस्तेमाल होता है अरब में, ठीक है। बैत मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। फिर नारुन हामियतुन, एक भड़कती हुई आग, ठीक। नार आग को कहते हैं। नार भी आपके पास आपको पता है मुअन्नस है। आग के जितने नाम है वो तमाम मुअन्नस हैं, जितनी भी आगे हैं, जहन्नम की कोई भी आग हो, कुछ भी, वो हमेशा मुअन्नस ट्रीट की जाती है। तो उसकी सिफत जो होगी कैसे आएगी, मुअन्नस आएगी। हामियतुन, भड़कती हुई। अजाबुन अलीमुन, एक दर्दनाक अजाब या कोई दर्दनाक अजाब, क्योंकि अजाब आपके पास मुज़क्कर है लिहाजा उसकी जो सिफत है वो भी मुज़क्कर है। अजाबुन अलीमुन। कुरान करीम में बेशुमार आपको ये एग्जांपल्स मिलेंगी, आप देखते जाएंगे आपको मिलती जाएंगी। पे आइनुन जारियतुन, अब आइन मैंने आपको बताया है कि आइन जो है, हमेशा याद रखिएगा कि सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग वाला वाला ये इसमें कॉन्सेप्ट है कि आइन आंखों के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी आंख के लिए भी आइन कहा जाता है, और बहते हुए स्प्रिंग वाटर के लिए भी आइन कहा जाता है। लेकिन क्योंकि आइनुन जारियतुन ये सूरह गाशिया के अंदर मौजूद है, लिहाजा हमें पता है कि ये जो हमारी ये वाली जो आंख है इसकी बात नहीं हो रही है, बहते हुए चश्मे की बात हो रही है। तो आइनुन जारियतुन, क्यों जारियतुन, क्योंकि आइन भी मुअन्नस इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको भी हम मुअन्नस से सिमाई में इस्तेमाल करते हैं, आइनुन जारियतुन। फिर जब हम इसको लेकर आते हैं मुसन्ना में, जहाँ ये यहाँ पे आप देख रहे हैं मुसन्ना में आइनानी नद्वाखतानी, ठीक है। ये आपके पास सूरह किस में आ रही है, सूरह रहमान में आ रही है। तो आइनानी नद्वाखतानी यानी दो फूटते हुए चश्मे, दो बहते हुए चश्मे। तो जो आइनानी है वही नद्वाखतानी है, ठीक है। यानी उसकी सिफत है बहते हुए, दो, दो बहते हुए। कौन, चश्मे, चश्मे है मौसूफ, और सिफत है बहते हुए, दो बहते हुए। तो आपका अगर मौसूफ मुसन्ना है ना, तो फिर आपकी सिफत भी मुसन्ना आएगी। अगर आपका मौसूफ यहाँ पर हालत जर में आ रहा है तो आप उसको हालत जर में लाएंगे। अगर आपका मौसूफ हालत रफ में आ रहा है आप उसको हालत रफ में लाएंगे। अगर वो हालत नस्ब में आ रहा है वो हालत नस्ब में ही आपको सिफत को भी लाना है। मौसूफ यहाँ पे आइनानी हालत रफ में है, लिहाजा आपकी जो सिफत है वो भी नतवाखतानी, आनी से आपको पहचानना है हालत रफ है। जेर देखकर जर की कंफ्यूजन नहीं लानी है दिमाग में प्लीज। अगर ये आई नई नी नदवा खतईनी होता तो हालत नस्ब या हालत जर होता। ये है नदवा खतानी यानी आईनानी नदवा खतानी, इट मींस हालत रफ है। गॉट इट। इसको याद रखना है, इसको कंफ्यूजन नहीं लाइएगा दिमाग के अंदर। जेर देखकर आप इसको जर से नहीं मिक्स कीजिएगा, जर नहीं आती है। जब आप मुसन्ना में जाते हैं ना तो जो आपकी जो आईनानी की जो नून के नीचे जो जेर है ये जर की वजह से नहीं है, ये आईनानी आनी की साउंड है जो हालत रफ को जाहिर करेगी, ठीक है। चलिए, अल कुरानुल हकीमु, कुरानुन हकीमुन होता तो नकरा होता, लेकिन यहाँ पर अल कुरानुल हकीमु है लिहाजा हिकमत वाला कुरान या हिकमत भरा कुरान। अद्दीनुल खालिसु, खालिस दीन, ठीक है। अलिफ लाम दाखिल हो गया, तनवीन चली गई। आई होप इसने आप लोगों को काफ़ी हेल्प किया होगा। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो जहन में रह गए होंगे वो निकले होंगे आप लोगों के जहनों से। उम्मीद है अल्लाह ताला से कि जितना आप लोगों को समझा रही हूँ अल्लाह आप लोगों का सीना मुनव्वर फरमाए, आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है। चलिए इसको भी थोड़ा सा गौर कर लीजिए। ये देखिए अस्सिरातुल मुस्तकीमा, तनवीन लग गई, सॉरी अलिफ लाम लग गया, तनवीन चली गई, ये देखिए। और ये जो है ना हालत नस्ब है, अस्सिरातुल मुस्तकीमा, सीधा रास्ता। अन नजमुस साकिबू, ये जो है अन नजमुस साकिबू चमकदार सितारा। अगर होता नजमुन साकिबुन तो फिर होता एक चमकदार सितारा या कोई चमकदार सितारा, ठीक है। चलिए ये क्योंकि आपके पास आ रहा है अलिफ लाम के साथ मारिफा बन के, लिहाजा आप इसको इस तरह पढ़ेंगे। फिर गुलामैनी, सॉरी गुलामानी यतीमानी, ये हालत रफ है। गुलामानी यतीमानी, कोई दो यतीम लड़के, ठीक है। यानी कोई, मारफा नहीं है ना, नकरा है, तो आप कोई दो यतीम लड़के, इसको इस तरह से तर्जुमा करेंगे। लेकिन जब होगा गुलामैनी यतीमैनी तो अब ये जो आ रहा है ये हालत नस्ब में या हालत जर में आ रहा है, जैसे यहाँ पर ये बताया गया है, देखिए, ठीक है। गुलामानी यतीमानी, कोई दो लड़के
کوئی دو یتیم لڑکے، غلامانی یتیمانی، لیکن وہ کیا تھا؟ حالت رفع تھا۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ غلامینی یتیمینی، سورہ کہف میں یہ آتی ہے یہ اصطلاح، غلامینی یتیمینی، یعنی یا تو یہ حالت نصب ہے یا حالت جر، یعنی آنی آئینی سے بدل گیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر جو یہ آ رہا ہے غلامن یتیمن، ایک یتیم لڑکا یا کوئی یتیم لڑکا، لیکن اگر ہوتا الغلام الیتیم تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی الغلام الیتیم، اس کا مطلب ہوتا یتیم لڑکا، ٹھیک ہے۔ اور غلام جو ہوتا ہے نا، یہ جو نو عمر لڑکے ہوتے ہیں، 12-13 سال سے نیچے نیچے کی جو عمریں ہوتی ہیں، یعنی بچپنا بھی نہ ہو، بہت چھوٹا بچہ بھی نہ ہو، اور بس بالکل جو ہے اپنی اس ایج کو پہنچنے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی غلام کہا جاتا ہے۔ فتح قریب، کوئی قریبی فتح یا ایک قریبی فتح، فتح قریب، لیکن ہوگا الفتح القریب تو پھر ہوگا قریبی فتح، ٹھیک۔ یہ چیز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری، میں آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دوں گی، اس میں آپ لوگوں کو قرآن کریم سے بہت سی آیات میں سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے اور خود انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ میں آپ لوگوں کو دوں گی اسائنمنٹ، تو آپ لوگوں کی مدد ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ پھر اب اس میں جو اور بہت سی چیزیں سمجھنے والی ہیں لیکن بہت سمپل ہیں، سادی، وہ یہ ہیں کہ ایک نوٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ موصوف اگر اس میں جمع ہو تو صفت بھی جمع استعمال ہوگی۔ ایسا اسم جو عدد کے لحاظ سے واحد ہو مگر اس میں مفہوم جمع کا پایا جائے، اس میں جمع کہلاتا ہے۔ اس میں جمع کا آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اس میں جمع کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ایک ایسا اسم جو دیکھنے میں تو واحد ہے لیکن اس میں مفہوم جو ہے وہ جمع کا ہے، جیسے آرمی۔ میں جب آرمی کہہ رہی ہوں نا، تو آرمی آپ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں نا ایک انسان نہیں آ رہا، آرمی آ رہی ہے پوری۔ جب پولیس کہہ رہی ہوں نا، تو پولیس دیکھ سوچ کر آپ کے دماغوں میں ایک پولیس والا نہیں آ رہا کوئی، یا ایک پولیس والی نہیں آ رہی، پوری پولیس آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہے۔ تو لفظ تو ایک ہے لیکن اس کا مفہوم جو وہ جمع میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح قوم، قوم کا جو لفظ ہے نا، قوم، یہ جو اسم ہے قوم، یہ استعمال ہوتا ہے واحد کے طور پر لیکن مفہوم میں جمع ہے۔ تو جب قوم ظالمون ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم کے بعد، پوری قوم کو، یعنی اس ایک واحد اسم میں پوری قوم کا مفہوم موجود ہے، قومن۔ تو پھر اب ظاہر سی بات ہے پوری قوم کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک کی تو بات نہیں ہو رہی، یہاں ایک تو نہیں ہے، قوم کا مطلب ہے بہت ساری، پوری قوم۔ تو پھر اس کے لیے جو آپ کے پاس صفت آتی ہے نا، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ صالح ہو، آپ اس کو جمع کے صیغے میں لے کر آئیں گے۔ تو قومن ظالمون، کوئی یا ایک ظالم قوم، قومن ظالمون۔ اگر یہاں پہ ظالم نہ ہوتی، نیک ہوتی، تو قوم صالحون، نیک قوم، کوئی نیک یا ایک نیک قوم، قوم صالحون یا قوم ظالمون۔ اب اسی چیز کو میں نے آپ کو نکرہ بتایا، اب اس چیز کو یہاں پر آپ معرفہ میں دیکھ لیجئے کہ معرفہ کر کے اس کو لایا گیا القوم الظالمون، میننگ دونوں کا سیم ہے، ٹھیک ہے۔ ظالم قوم کی ہی بات ہو رہی ہے لیکن معرفہ اور نکرہ نے ترجمہ کرتے ہوئے کانسیپٹ کو بدل دیا۔ وہاں پر کوئی یا ایک کا تصور آ رہا ہے جب آپ نکرہ بتا رہے ہیں، اور جب آپ اس کو الف لام کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر اسپیسیفکلی کسی ظالم قوم کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح القوم الخاسرون، القوم الظالمین، ٹھیک ہے، القوم الظالمین۔ اچھا، ایک چیز جو یہاں پر نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے بہت بہت خاص چیز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ القوم الخاسرون، یہ جو میم ہے نا، اس کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو اس کے اوپر ایک وہ نظر آ رہا ہے، پیش نظر آ رہا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ حالت رفع ہے، اور یہ ایرو بھی آپ کو بتا رہا ہے القوم الخاسرون۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک زبر، اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ نصب کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب آپ اس کو جب نصب میں لائیں گے نا، تو پھر آپ اونا کی ساؤنڈ کو اینا سے بدلیں گے، اونا اینا ہو جاتا ہے نصب اور جر میں جا کے۔ تو ظالمونا، خاسرونا، صالحونا، جب بھی یہ نصب اور جر میں جاتے ہیں تو پھر یہ اینا کی ساؤنڈ سے بدل جاتے ہیں۔ تو جہاں پر آپ نے موصوف کے پاس آپ نے دیکھا کہ موصوف کے پاس آپ کے یہاں پر آپ پیش نظر آ رہا ہے، یہ حالت رفع کی نشانی بتا رہا ہے، تو پھر آپ اس کی صفت لائیں گے حالت رفع میں۔ لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ یہاں تو میرا موصوف جو حالت نصب میں، تو اب اس کی جو صفت آئے گی نا، وہ نصب میں ہی لانی ہے، اعرابی تبدیلی نہیں لائیں گے آپ، اعراب بھی فالو کرے گا۔ اگر نصب میں ہے موصوف تو اس کی صفت بھی نصب میں جائے گی۔ تو یہاں پر ہو جائے گا القوم الظالمین، القوم الظالمین، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھیے یہاں پر القوم الفاسقین، وہی چیز کہ حالت اس میں ہے نا، حالت نصب میں ہے تو فاسق
اونا نہیں ہوگا، فاسقینا ہوگا، یعنی اونا اینا سے بدل جائے گا۔ پھر یہاں پر یہ جرمے ہے تو القوم المجرمینا، یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس کر کے دکھائی گئی ہیں، القوم المجرمینا یعنی مجرم قوم، کیونکہ ال ہے لہٰذا ہم کوئی یا ایک کا استعمال نہیں کر رہے۔ پھر اسی طرح القوم الضالین، گمراہ قوم، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیوں الضالین ہوا؟ کیونکہ یہاں پر نصب استعمال ہوا ہے، قوم نصب میں، حالت نصب میں، لہٰذا اس کی صفت بھی حالت نصب میں آئی ہے، اور کیونکہ قوم جو ہے وہ اس میں جمع ہے لہٰذا جمع کا صیغہ استعمال ہوگا اس کی صفت کے لیے۔ پھر القوم الکافرین، کیونکہ قوم آپ کے پاس یہاں پر حالت جر میں ہے لہٰذا آپ کے پاس جو صفت ہے وہ بھی جر میں آئے گی۔ تو یہ بنیادی چیزیں ایک دفعہ لیکچر دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آئیں، بار بار دیکھیے، بار بار پریکٹس کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی جو دوں گی، آپ لوگوں کی جو اسائنمنٹ دوں گی اس میں بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ قرآن کریم سے بہت سی ایسی لنگنگ کنسٹرکشنز کہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر ایک دوسری چیز جو نوٹ کرنی وہ یہ ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل مخلوق کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث استعمال ہوگی، عاقل مخلوق میں صرف انسان، جن اور فرشتے شامل ہیں۔ اب یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ بہت سمپل کانسیپٹ ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، انسان، جن اور فرشتے جو ہیں نا، یہ عاقل مخلوق ہے، ان کے پاس اللہ نے عقل بھی دی ہے، ان کے پاس اللہ نے سمجھ بھی دی ہے، یہ عاقل مخلوق کہلاتی ہے۔ تو عربس نے کیا کیا ہے کہ جو جتنی بھی غیر عاقل مخلوق ہے نا، یعنی انسان، جنات اور فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی غیر عاقل مخلوق ہوتی ہے، جب بھی اس کو موصوف کے طور پہ لایا جائے گا نا تو اس کی صفت جو ہوگی وہ واحد مؤنث ٹریٹ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کی جو، یعنی آپ اگر غیر عاقل مخلوق کی جمع مکسر لائیں گے نا، تو جمع مکسر ہوتی کیا بیسیکلی؟ ایسی جمع جس کو جمع ہوتے 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 کسر لگ جاتی ہے، جس طرح کتب، کتاب سے کتب ہو جاتا ہے، نہر سے انہار ہو جاتا ہے، یوم سے ایام ہو جاتا ہے، سریر سے سرر ہو جاتا ہے، اور یہ جتنی بھی آپ کو یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، قلم سے اقلام ہو گیا، اور یہ تمام جتنی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوب سے اکواب، تو یہ سارے وہ اسما ہیں جو جمع مکسر ہیں۔ جب بھی جمع مکسر غیر عاقل ہوگی، یعنی انسان بھی نہیں ہے، جنات بھی نہیں ہے، فرشتے بھی نہیں ہیں، تو پھر اس کی جو آپ جو اس کی صفت لائیں گے نا، اس کو آپ واحد مؤنث لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ کتبن، یعنی کتبن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے، لیکن جمع کس طرح ہے؟ جمع مکسر ہے۔ تو اب اس کی جو آپ صفت لے کر آ رہے ہیں نا، وہ آپ کتبن کی بہت ساری، یعنی جدیدونا نہیں لے کر آئیں گے، آپ لے کر آئیں گے جدیدتن، واحد لائیں گے، واحد مؤنث ٹریٹ کریں گے، کیونکہ عرب سے کہتے ہیں کہ جو جمع اپنی حفاظت نہیں کر سکی وہ پھر مذکر ٹریٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے اندر وہ والی کوالٹیز ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے ایز اے میسکولن ٹریٹ کریں، اس کو مذکر ٹریٹ کریں، اس کو ہم بالکل نیچے لے جائیں گے، اس کو ہم صرف اور صرف مؤنث ٹریٹ کریں گے۔ مؤنث بھی کون؟ جو سنگولر تھی، واحد سنگولر تھی، اس نے اپنی حفاظت ہی نہیں کی، اپنی حفاظت کر ہی نہیں پائی۔ تو یہ ان کا ایک سینس ہے، یہ ایک ٹوٹکا سمجھ کے رکھ لیجئے اپنے پاس، سمجھ لیجئے کہ ایک ٹوٹکا ہے، ٹوٹکے کی طرح اس کو یاد رکھیے گا کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع مکسر آئے گی، اس کی جو صفت آپ لے کر آئیں گے وہ ہمیشہ واحد مؤنث لے کر آئیں گے۔ کتبن قیمتن، یعنی مضبوط کتابیں، یا پھر کتب جدیدتن، کچھ نئی کتابیں، انہار جاریتن، کچھ بہتی ہوئی نہریں، ایامن معدودتن، یہ بھی قرآن کریم کے سارے اسما ہیں، کچھ گنتی کے دن یا چند، جو 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 یعنی گنے چنے دن جو ہوتے ہیں نا، چند گنتی کے دن، ایامن معدودتن، معدودتن۔ اب آپ اس کو یہ نوٹس کیجئے کہ جہاں پر بھی آپ کو حالت جر نظر آئے گی، آپ کی صفت بھی حالت جر میں ملے گی آپ کو، جہاں آپ کو حالت نصب نظر آئے گی آپ کو اس کی صفت بھی حالت نصب ملے گی، جہاں آپ کو حالت رفع ملے گی اس کی صفت بھی حالت رفع ملے گی۔ لیکن ہوگا کیا؟ کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے لہٰذا صفت جو ہوگی نا واحد مؤنث ٹریٹ کی جائے گی، یہ غیر عاقل کے لیے ہے، عاقل اس سے بالا تر ہے، عاقل کے لیے یہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی، یعنی کبھی کبھی کر سکتے ہیں اور کبھی نہیں بھی کر سکتے ہیں، قرآن کریم میں اس کی بھی بے شمار جو ہے آپ کو اگزامپلس ملیں گی۔ فی الحال میں آپ کے سامنے جو رکھ رہی ہوں آپ ان پہ فوکسڈ رہیں، جو قرآن کریم میں جس طرح سے انسانوں کے لیے، جیسے الاولادو، اب الاولادو جو ہے نا، یہ ایکچولی کیا ہے؟ یہ جمع مکسر ہے، اولاد ولد کی جمع ہے لیکن جمع مکسر ہے اولاد، تو اس کے لیے صالحون استعمال کیا جاتا ہے، اس کو واحد مؤنث نہیں ٹریٹ کیا جاتا کہ اولادو اور صالحتن، اس کو اس طرح نہیں ٹریٹ کیا جاتا، اس کو صالح ہونا ہی ٹریٹ کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عاقل ہے، وہ انسانوں میں سے ہو سکتی ہے، وہ جنات میں سے ہو سکتی ہے، تو وہ عاقل ہے۔ ملائکہ کی کوئی اولاد نہیں ہوتی اس لیے ملائکہ اس سے مبرہ ہیں، لیکن انسان اور جنات کی تو اولاد ہوتی ہے نا،
تو یہ تو عاقل میں شمار ہے، ان کا تو قرآن میں اس کی بہت ساری اگزامپلس ہیں، اولاد الصالحون، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ جیسے جیسے اللہ پاک آپ لوگوں کا علم بڑھائے، آپ لوگوں کو جیسے جیسے ان چیزوں میں آپ لوگ جتنی زیادہ غوطہ زنی کریں گے، اتنا آپ لوگوں کا فہم جو ہے وہ پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا۔ سرر مرفوعۃ نمارق مصفوفۃ، یعنی کہ کچھ قطار در قطار تکیے۔ سرر مرفوعۃ، یہ سریر کی جمع ہے، سرر کچھ بلند تخت، مرفوعۃ یعنی کہ اونچے بلند، اقلام قدیمۃ کچھ پرانے قلم، اگر ہوتا الاقلام تو پھر ہوتا القدیمۃ، لیکن یہاں پر یہ نکرا ہے تو کچھ یا چند، چند پرانے قلم یا کچھ پرانے قلم۔ پھر صحف مطہرۃ، پاک صحیفے، ٹھیک ہے۔ الاسماء الحسنی، سب سے اچھا نام، عمدن ممدتن، بڑی ستون، عمدن یعنی عماد کی یہ جمع مکسر ہے عمد، لیکن کس حالت میں ہے؟ یہ اس وقت حالت جر میں، تو عمدن ممدتن، بڑے بڑے ستون۔ اکواب موضوعتن، کچھ سجے ہوئے ساغر، اکواب کہتے ہیں کوب کو، کہتے ہیں پیالے کو، پیالہ چھوٹا سا جو کپ ہوتا ہے یا کوب ہوتا ہے، اس کی جمع مکسر ہوتی ہے اکواب، ٹھیک ہے۔ موضوعتن یعنی کہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے کرینے سے سجایا ہوا۔ زرابی مبسوستن، کچھ بچھے ہوئے قالین۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سورۃ الغاشیہ میں موجود ہیں، اور الحمدللہ وہیں سے آپ کو یہ ملی ہیں یہ ساری اگزامپلز، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے۔ کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے مرکب توصیفی کو رکھوں۔ ان تمام آپ اگزامپلز کے اندر دیکھ لیجئے کہ ان تمام اگزامپلز میں کہیں پر بھی بات مکمل نہیں ہو رہی۔ جب میں کہہ رہی ہوں قوم ظالمون، یعنی کہ ایک یا کوئی ظالم قوم، تو میں 50 لاکھ دفعہ بھی کہوں، آپ میری شکل دیکھیں گے کہ ظالم قوم کے بارے میں مجھے کیا بتانا ہے۔ ایک ظالم قوم یا کوئی ظالم قوم، آگے کیا، کچھ نہیں پتا۔ ظالم قوم ویسٹ میں رہتی ہے، ظالم قوم ایسٹ میں رہتی ہے، ظالم قوم ختم ہو گئی، ظالم قوم اللہ نے تباہ کر دی، ظالم قوم کو اللہ نے ہدایت دے دی، کچھ نہیں پتا۔ یہ مرکب ناقص ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اس کا استعمال کیا اللہ رب العالمین نے، تو جو اللہ نے فرما دیا صدق اللہ العظیم، ہمیں ان کے رولز کو سمجھنا تھا، ہمیں ان کے قواعد پہ غور کرنا تھا، ہمیں پریکٹس میں ان کو لے کر آنا ہے، اور جو میں نے آپ لوگوں کو 4 کنسیڈریشنز اسم کی سمجھائی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ سب چیزیں سمجھنی ہے، پڑھنی ہے۔ اللہ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم نے مرکب ناقص کو شروع کیا، ہم نے ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ کو پڑھا ہے، مرکب توصیفی۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اپنے ان سارے باقی کے کمپاؤنڈس کو بھی سمجھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا سیکھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک نقطے پر، ایک ایک حرکت پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک ادائیگی پر آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ ہماری کوئی غلطی ہو، شارٹ کمنگ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور اس کو ہماری آخرت کا زاد راہ بنائے رب العالمین۔ آمین آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ خیال رکھیے گا، نیکسٹ لیکچر میں اس سے آگے کی بات کریں گے۔ جب تک کے لیے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔